बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अलकलाम जुमा स्पेशल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत अहम गोशा पर गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें अपने सवालात भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक गोशा पे हर जुमा वाले दिन गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप बयान कीजिएगा कि आज किस गोशा पे हम गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें और आपकी सीरत, इसके बहुत से गोशे, बहुत से पहलू ऐसे हैं कि जिस तरफ हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे, जिस वजह से हम बहुत से मसाइल का शिकार हैं। आज हमारा मौजू है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मालूम होता है कि आप वर्जिश में, एक्सरसाइज में और खेलों में भी दिलचस्पी लिया करते थे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि अरब में कौन सी खेलें थीं, कौन सी गेम्स थी जो आम तौर पर खेली जाती थी। हमें सबसे पहले तो ये नज़र आता है कि पैदल दौड़ का बड़ा मुकाबला किया जाता था। यानी पैदल दौड़, एक दूसरे के साथ मुसाबकत और मुकाबला, और एक ख़ास मकाम को मुकर्रर कर दिया जाता था तो उस तक दौड़ कर पहुँचा जाता। दूसरी बात, यानी दूसरी खेल वो घुड़ दौड़ थी, यानी घोड़े पर बैठकर मुकाबला किया जाता था। और इसी तरह ऊँट दौड़ अरब में बड़ी मशहूर थी। इसके साथ कुश्ती है, तीरंदाजी है, बर्छियों के साथ भी खेला जाता था, और शिकार करना। ये अरब के यहाँ बड़े मशहूर गेम्स और खेले हैं कि जो खेले जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब गेम्स या इनमें से चंद गेम्स ऐसी थी कि जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए और आप खेले। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कुश्ती आपने की थी, और एक सहाबी के बारे में आता है कि वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही कहा कि अगर आप मेरे साथ कुश्ती करें, वो पहलवान थे, अगर आप मुझे पिछाड़ लेंगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो अहादीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुश्ती की 3 मरतबा, और तीनों मरतबा आपने उनको पिछाड़ दिया। इनका नाम रुकाना है। अब हम इन्हें हज़रत रुकाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। इन्होंने फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। इसलिए आप घुड़ दौड़ में भी शरीक होते थे। ये वाक़या मशहूर है कि मक्का में कि जब ये शोर उठा कि मक्का पे डाकुओं ने हमला कर दिया है और लोग घबरा गए, तो रात की तारीकी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर बैठे और आपने पूरा चक्कर लगाया, और वापस आकर आपने कहा लोगों से कि तुम सो जाओ, कोई ऐसा ख़तरा नहीं है, मैं होकर आ गया हूँ। इसी तरह अहादीस से और रिवायात से हमें मालूम होता है कि आपने तैराकी भी की थी और तीर अंदाज़ी भी की। कई गेम्स, कई खेलें ऐसी हैं कि जिनमें आप ख़ुद तो शरीक नहीं हुए, लेकिन आपने अपने सहाबा की उस पर हौसला अफजाई की और उनको हिम्मत दिलाई। अपने कबीले वालों को भी आपने हिम्मत दिलाई। यानी मिसाल के तौर पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीर अंदाज़ी में फरमाया, इरमु वाना माअकुम, यानी तुम तीर बरसाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अपने बनु इस्माइल को आपने ये कहा कि तीर अंदाज़ी किया करो, इसलिए कि तुम्हारे बाप यानी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो बहुत अच्छे तीर अंदाज थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह लोगों को, अपने सहाबा को आपने इस तरफ रग़बत दिलाई कि वो खेलों में हिस्सा लिया करें। यानी आप देखिए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अवाइल उम्री में, यानी निकाह के बाद, शादी के बाद, आपने उनके साथ दौड़ लगाई, और उस दौड़ में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा जीत गई, आगे बढ़ गई। इसलिए कि उस वक्त वो फरबा नहीं थी, मोटी नहीं थी, और लड़की थी, मुकाबले में आप जीत गई। फिर कुछ अरसे के बाद
चंद सालों के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया कि आओ आज हम दौड़ का मुकाबला करते हैं। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से आगे निकल गए। तो फिर जब आप जीत गए तो आपने हज़रत आयशा से ये फरमाया कि आयशा ये उस शिकस्त का बदला है, यानी कुछ अरसा पहले या कुछ साल पहले तुमने मुझे दौड़ में भागने में हराया था, आज मैंने तुमको हरा दिया। इसी तरह मस्जिद नबवी में तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था और तलवारों का मुकाबला हो रहा था। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर और आपके कंधे पर, शानों पर आपने अपना मुंह रखा, यानी अपनी टोड़ी रखी, और आपने मस्जिद नबवी में जो तीरंदाजी का मुकाबला हो रहा था और तलवारों का मुकाबला हो रहा था उसे आपने देखा। कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह पूछते, आयशा क्या बस अब तुम्हारा दिल जी भर गया और देखना चाहती हो या नहीं? तो अर्ज़ करती कि या रसूलुल्लाह मैं और देखना चाहती हूँ। तो रसूलुल्लाह फिर खामोश हो जाते, हज़रत आयशा वो मुकाबला देखती रहती। इसी तरह फिर कुछ देर के बाद रसूलुल्लाह पूछते, अगर हज़रत आयशा का दिल होता तो आप कह देती कि या रसूलुल्लाह मैं और देखना चाहती हूँ। तो गोया कि रसूलुल्लाह ने इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, इनकी आपने हौसला अफजाई की। यानी आज के दौर में आप जैसे जिम कहते हैं, नौजवान जिम चले जाते हैं, या इस तरह पार्क में जाते हैं जहाँ पर जॉगिंग की जाती है, दौड़ लगाई जाती है या वॉक की जाती है, या फिर इस तरीके से और दीगर खेले हैं कि जिनमें आज भी हिस्सा लिया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हौसला अफजाई फरमाई है। तो यानी कि रसूलुल्लाह की सीरत के इस पहलू से हमें ये मालूम होता है कि आज हमारे माशरे में जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फैल रही हैं, जैसे हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहा है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है और दीगर अमराज फैल रही हैं, तो इनका इलाज सिर्फ यही है कि हम वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें और अपने आप को खेलों में मसरूफ़ रखें, खेलें। हाँ, वो खेलें कि जो वक्त को ज़ाया करती हैं, और जिन खेलों में अगर इंसान अपने आप को मसरूफ़ करे तो वो इंसान को किसी तरह भी कोई फ़ायदा नहीं देती सिवाय टेंशन के और सिवाय डिप्रेशन के और परेशानी के। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी हिस्सा लिया और हमें भी इस तरह तलक़ीन ये फरमाई और रग़बत दी कि हम भी खेलों में हिस्सा लिया करें। नाज़रीन इकराम, सही मुस्लिम की एक बड़ी अहम और मुस्तनद हदीस है। वो ये है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल मोमिनुल क़वी खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिद दईफ़ व फ़ी कुल्लि खैरुन। आपने फरमाया कि जो कवी मोमिन है वो बेहतर है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उससे जो मोमिन ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। अब यहाँ पर जो कवी लफ्ज़ है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा, वैसे तो 3 मानी इसके बयान किए गए, लेकिन 2 पर अक्सरियत ने इत्तेफाक किया। यानी एक माना तो लिया कि ईमान में जो मजबूत है वो बेहतर है मोमिन और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है, यानी कवी से मुराद। दूसरा कवी से मुराद मुहद्दिसीन ने ये लिया कि जो सेहत में अच्छा है, जो सेहत में अच्छा है, ताकतवर है, अपनी सेहत का ख्याल करने वाला है, फरमाया कि वो मोमिन बेहतर है और अल्लाह को ज़्यादा महबूब है उस मोमिन से कि जो मोमिन ज़ईफ़ है। और वह फरमाया कि वफ़ी कुल्लि खैरुन, और हर काम में खैर ही होती है। यानी ये हदीस भी हमें ये बता रही है कि वाज़ेह बात है कि अगर एक मोमिन है, एक मुसलमान है, अगर वो कवि होगा तो वो ज़्यादा नेकी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। मिसाल के तौर पर रात को उठना, तहज्जुद को पढ़ना, या वेलफेयर के कामों में शरीक होना, या इंसानियत की खिदमत करना। इन कामों के लिए इंसान का जिस्म मजबूत होना चाहिए, सेहतमंद होना चाहिए। तो वो जो मोमिन ज़ईफ़ है वो भला क्या फिर किरदार अदा करेगा खिदमत इंसानियत में या अल्लाह ताला के दीन के लिए। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अमाना साहब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बड़ा अहम पहलू आप उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। इसी से मुताल्लिक़ आज मेरे पास एक बहुत अहम मौजू है हमारे हमसाए मुल्क में, और उन्होंने पाबंदी लगा दी है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे जी। तस्वीर पे पाबंदी, वीडियो पे पाबंदी, ख़वातीन की तालीम पे पाबंदी, और ख़वातीन की जो गेम्स हैं, खेल हैं, उन पे पाबंदी। और जो एक दलील है इन सारी चीज़ों पे पाबंदी लगाने की वो ये है कि ये गैर शरई अमल है। शरीयत में
تعلیم حاصل کرنے کی یا اکٹھے بیٹھنے کی، ملنے جلنے کی مرد اور خاتون کو اجازت نہیں ہے۔ ہماری 1400 سال تاریخ میں تصویر سازی، مجسمہ سازی کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی، اور ہمارے جو علماء ہیں ان کا متفقہ اس پہ فتویٰ ہے کہ یہ تصاویر اور مجسمہ سازی حرام ہے۔ اس بنیاد پہ ایک پورا ایک نقطہ نظر بنایا گیا اور اس کی وجہ سے بہت سی چیزوں پہ پابندی لگا دی۔ اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھوں تاکہ ہم آپ کی اس پہ رائے جان سکیں۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں کہا گیا، دلیل یہ دی گئی کہ یہ غیر شرعی ہے۔ میں چاہوں گا پہلے آپ یہ بتا دیں کہ شریعت کیا ہے، شرعی اصول کیا ہوتے ہیں، اور یہ شرعی اصول کیسے بنتے ہیں، اور کیا وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جتنے مسائل پیدا ہو گئے نا ہمارے ہاں، جی، تصویر کے حوالے سے، مجسمہ سازی کے حوالے سے، یا دیگر جو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ان کی اصل ایک تو بنیاد یہ ہے کہ اللہ کا دین عرب میں اترا، قرآن مجید نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے تعلق رکھتے تھے۔ مکۃ المکرمہ میں، عرب میں خاص طور پر مکۃ المکرمہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بت پرستی کا ایک عام رواج تھا، یعنی ایون کہ کعبۃ اللہ میں بھی بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، تو واضح بات ہے کہ اللہ کا دین شرک کو کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ واحد ہے، ہمیں توحید کی تعلیم دی گئی، ہمارے اسلام کا دین کا بنیادی نقطہ، بنیاد ہی در حقیقت توحید ہے۔ اب وہاں پر جو صورتحال تھی، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت کچھ فرمایا، احکام دیے، یعنی بت پرستی کے حوالے سے، بتوں کے حوالے سے۔ اور پھر اس ماحول میں رہنے والے جو مسلمان تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، تو آپ نے اس ماحول کے تقاضے کے مطابق، اس پس منظر میں آپ نے تاکیداً ان کو پھر اس بات کی تعلیم دی مختلف حوالوں سے۔ اب وہ احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس بخاری میں بھی، مسلم میں، اور دیگر کتب احادیث ہمارے پاس موجود ہیں، وہاں پر یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جو مسئلہ اصل جو کھڑا ہوا وہ یہ ہوا کہ جو ہمارے فقہاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، انہوں نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، تو لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا تو احادیث میں جو ایک پس منظر تھا، اس کا جو ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ کیا معاشرہ تھا، وہاں کے رہنے والے کیسے لوگ تھے، کیا صورتحال تھی، رسول اللہ نے یہ کیوں فرمایا تھا، یعنی بہت سے مقامات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پر رسول اللہ نے ایک بات سے منع فرمایا، پھر بعد میں اجازت دی، یعنی مثال کے طور پر قبروں پر جانے سے منع کیا، پھر آپ نے اجازت دی، کیونکہ لوگ جب شروع میں مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی دین تم میں راسخ نہیں ہوا، تو جب راسخ ہو گیا تو پھر کہا کہ ابھی تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ جو احادیث مبارکہ ہمیں ملتی ہیں، ان میں اسی بات کو بیان کیا گیا۔ تو ہمارے فقہاء کرام نے عمومی طور پر جنرلائز کر کے وہاں سے ایک حکم جو ہے وہ لیا، اس کو جسے کہتے ہیں کہ استدلال کیا اور اس کو استخراج کیا، تو وہ انہوں نے اس اصول پر، اس بنیاد پر پھر یہ کہا کہ بھی تصویریں یہ فلاں فلاں، چونکہ رسول اللہ نے منع فرمایا تو لہٰذا یہ ناجائز اور یہ حرام ہے۔ اب اصل جو اس کا سبب تھا، وہ سبب پیش نظر رکھا جائے نا، کہ کیوں رسول اللہ نے منع فرمایا تھا اس سے۔ ٹھیک، تو اب جب ہم اس دنیا میں داخل ہوئے ہیں، مثال کے طور پر گزشتہ صدی میں آپ دیکھیں تو ہمارے بہت سے علماء نے تصاویر کو نہیں کھنچوایا، اور جب حج پر جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا، عمرے پر، بہت سے علماء نہیں گئے اور بہت نے پھر مجبوری میں تصویر کھنچوا کر پاسپورٹ پر لگوائی۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ شروع میں ویڈیوز کا مسئلہ بھی پیدا ہوا۔ 80s میں خود اس بات کو جانتا ہوں، نوجوان تھا تو ہمارے بہت سے علماء نے ویڈیوز وغیرہ نہیں بنوائی کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، لیکن آج ان کے اپنے چینلز بھی ہیں، وہ پاکستان کے علماء کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ایک ہمارے ہاں فتویٰ شروع ہوا یا فقہ میں یہ بات سامنے آئی کہ ان کے حرام ہونے کی، ان کے ناجائز ہونے کی، اس کی بنیادی وجہ وہی ہے، وہ احادیث، اور ان احادیث کے پس منظر کو چھوڑ کر اس کو عموم کے ساتھ قبول کر لیا گیا، جس سے پھر ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ ٹھیک،
بہت شکریہ امان صاحب، آپ نے اس کا پس منظر بیان کیا یہ ساری صورتحال کا کہ کیوں یہ ہمارے یہاں بحث شروع ہوئی تصویر کی مجسمہ سازی کی۔ امان صاحب ایک سوال جو دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے اس ریاست کی طرف سے یا ایک مذہبی لوگوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو مخلوط تعلیم ہے، مخلوط کام کرنا ہے، ملازمت کے مواقع ہیں، یہ غیر شرعی عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ 10 سال کی عمر میں بچی کا بستر الگ کر دیے جائیں، لیکن یہاں پہ تو علماء یا آپ جیسے لوگ جو یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں تو وہ تو لوگوں کو دوبارہ سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا 10 سال کی عمر میں الگ الگ کر دیں، آپ دوبارہ سے اکٹھا کر رہے ہیں۔ دیکھیے وہ بچے کا معاملہ بالکل ایک مختلف صورت اختیار کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کم عمری ہے، چھوٹا ہے، رات کو کٹھے سونا ہے، وہ ایک بالکل مختلف اس کی صورت بنتی ہے، اور اس کی دیگر وجوہات ہیں کہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی شخصیت میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، اس کو بستر اس کا علیحدہ کرنا اس وجہ سے کہ بھئی اس کو پتہ چلے کہ اب وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہے، نئے مرحلے میں جوان آ رہا ہے، اس پر اب کچھ فرائض اس پر نافذ ہوں گے، وہ نماز کا مسئلہ ہے، اس کے بستر کی علیحدگی ہے، اس کی پاکیزگی ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک نوجوان ہے، بڑا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم معاشرے کے اندر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ تعلیمی ہوں، وہ دیگر سرگرمیاں ہوں، سیاسی ہوں، سماجی ہوں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی اس طرح کی سیگریگیشن ہمیں نہیں ملتی، یعنی ایسی بہت سی احادیث، بہت سی روایات ہمیں ملتی ہیں، آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر بڑا کام کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی سیگریگیشن نہیں کی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی چیزوں کے اندر یا کئی ڈپارٹمنٹس کے اندر سیگریگیشن نہیں بالکل نہیں تھی۔ مثال کے طور پر عید کا اجتماع ہے، اس میں بھی خواتین شریک ہوتی تھیں، مرد حضرات آگے ہیں، عورتیں پیچھے ہیں، تو اس طرح کی کوئی تقسیم نہیں تھی۔ صحیح۔ اصل جو بات یہاں پر پیدا ہوتی ہے نا، وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہ بھی بات پھیلا دی گئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے منسوب کر دی گئی۔ آپ نے کہا کہ وہ رسول اللہ کا دور تھا، اب فتنے کا دور ہے، تو اس لیے اب اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بھی مان لی جائے کہ آپ نے یہ فرمائی ہے، تو پھر بھی آپ ہی کی بات ہے نا، اللہ کا حکم تو پھر بھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر بھی ایک حضرت عائشہ کا فرمان ہے یا آپ کا فتویٰ ہے، آپ کی ایک رائے ہے۔ اس طرح اس کے مقابل ہم دوسرے صحابہ کی آراء کو بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اس کے بالمقابل ہمیں عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ بالکل صحیح ہے امان صاحب۔ جی پلیز۔ بہت شکریہ۔ آپ نے اپنی گفتگو میں کھیلوں کا ذکر کیا تھا کہ حضرت رکانہ جو تھے وہ کشتی کے ماہر تھے۔ ہمارے ہاں کچھ مذہبی افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جیسے جو کرکٹ ہے وہ شیطانوں کی کھیل ہے اور اس کو نہیں کھیلا جانا چاہیے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان باتوں کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، کیونکہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سوئمنگ کرتے تھے، تو ہمارے جو تھے اسلام کے آئیکنس وہ تو کھیلوں کو کھیلتے تھے، تو ان باتوں کی کیا اوتھینٹسٹی ہے، کیا جو کھیل ہے وہ شیطانی کھیل ہے؟ دیکھیں کوئی کھیل بھی شیطانی نہیں ہے، ٹھیک، مگر یہ کہ اس میں کوئی اخلاقی خرابی پیدا ہو جاتی ہے یا کوئی اور خرابی اس میں جنم لے لیتی ہے۔ اس وقت مثال کے طور پر عرب میں کئی گیمز کو پسند بھی نہیں کیا گیا تھا، یعنی جیسے جوا جس میں شامل ہو گیا، کوئی اور چیز شامل ہو گئی، ازلام شامل ہو گیا، تیر اندازی، یعنی اس طریقے سے کہ جوے کی صورت بن گئی، تو اس کی ممانعت تو ہمیں ملتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ گیم کیسی ہے۔ اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو واضح بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ نہیں کھیلنی چاہیے، یہ اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مثلا اگر آپ کرکٹ کو لے لیں تو کرکٹ میں کون سے کوئی ناجائز اور حرمت والی بات ہے؟ کھلاڑی ہیں، وہ کھیل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہاں اگر کوئی اس پر جوا لگا کے بیٹھ جائے تو واضح بات ہے کہ پھر یہ ناجائز حرام ہے، لیکن وہ جوا ناجائز حرام ہے، کرکٹ پھر بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ بے شک انگریزوں کی طرف سے ہو، غیر مسلموں کی طرف سے ہو، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قوم۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم بہت کچھ استعمال کر رہے ہیں جو غیر مسلموں کا ہے، بلکہ اکثریت جو ہمارے پاس ٹولز ہیں سارے کے سارے غیر مسلموں کے پیدا کرتے ہیں، تو اس بنیاد پر کسی چیز کو بھی حرام اور حلال نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، گفتگو ہو رہی تھی کھیلوں پہ پابندی، خواتین کی تعلیم پہ پابندی، ریڈیو پہ، ٹی وی اس پہ، ویڈیو پہ پابندی۔
اسی حوالے سے اگلا جو ایک نقطہ نظر ہے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی مغرب میں لبرلزم نے اور ہیومنزم نے، سیکولرزم نے عورت کو مرد کے مساوی لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ طلاق کا حق مانگ رہی ہے، بغیر اجازت گھر سے باہر جانے کا حق مانگ رہی ہے، مرد کے برابر کھڑا ہونے کا حق مانگ رہی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے ہاں جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اگر ہم بھی یہ سارا کچھ کرنے دیں اور اس کی اجازت دے دیں تو ہمارا بھی خاندانی نظام جو ہے نا وہ تباہ ہو جائے گا، اسی لیے ہم نے ان ساری چیزوں پر پابندی لگا دی۔ نقطہ تو ویلڈ ہے ان کا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مغرب سے جو کچھ بھی ہمارے پاس افکار اور فلسفہ جو منتقل ہوا ہم تک پہنچا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی تہذیب اور ان کی افکار اور ان کا فلسفہ وہ بے خدا بنیاد پر کھڑا ہوا ہے، یعنی انکار خدا پر، اور انہوں نے انسان کو سینٹرلائز کیا ہے، یعنی جسے ہم ہیومنزم بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ یہی کچھ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں جس بات کی تعلیم ہے وہ یہ ہے خذ ما صفا دا ما قدر، کہ جو اچھا ہے وہ لے لو، جو برا ہے اس کو چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کے معاشرے میں اسی بنیاد ہی پر ہی آگے لوگوں کو بتایا شریعت کے بارے میں اور ان کو آگاہ کیا سنت کے بارے میں۔ وہ یہی ہے کہ جو وہاں پر روایات کلی طور پر ٹکراتی تھی ان کو چھوڑ دیا گیا تھا، جن روایات میں ترمیم ہو سکتی تھی ترمیم کر دی گئی، جن کو من و ان قبول کیا جا سکتا تھا تو ان کو قبول کر لیا گیا۔ ہم نے اس اصول پر چلنا ہے۔ اگر ہم صرف یہ چیز دیکھیں گے کہ چونکہ مغرب نے ایسا کہا، ان کی یہ فکر ہے، تو ہم اس کو کلی طور پر رد کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ رویہ جو ہے یہ نامناسب اور انتہا پسندانہ رویہ ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر آپ اپنے مسلم معاشروں کو دیکھیے، ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو دیکھ لیتے ہیں یا اور دیگر معاشروں کو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر عورت کا سٹیٹس، عورت کی حیثیت کیا ہے۔ آپ یہ چیز دیکھیے، مثال کے طور پر آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے، آپ جنوبی پنجاب میں چلے جائیے، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، آپ سندھ میں چلے جائیں، آپ وہاں پر دیکھیے کہ آیا کہ جو بنیادی ایک انسان ہونے کے ناطے بھی حقوق ہوتے ہیں، کیا وہ عورت کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے؟ بچوں کی تربیت کے معاملات کیا ہیں، بڑوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اسلام کی روشنی میں بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ان باتوں کی کہاں گنجائش رہتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مغربی فلسفے کو یا افکار کو آپ ان کو فالو کریں، ان کے پیروکار بن جائیں، لیکن کم از کم ہم اسلام کو ہی اختیار کریں، لیکن اس ضد میں یہ نہ ہو کہ ہم اسلام سے بھی ہٹ جائیں اس بنیاد پر کہ چونکہ مغرب یہ بات کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مغرب اپنے ہاں قانون سازی کرتا ہے یا ریفارمز لاتا ہے، ایک ریفارمیشن کی تحریک میں اس کی نہیں میں بات کر رہا، یعنی اپنے ہاں اصلاحات لاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت ہوتی ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے، ان کے خوراک کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا اس چیز کا بھی جائزہ لیں کہ آپ کے ملک میں جو بچے اس وقت موجود ہیں کیا ان کو خوراک پوری مل رہی ہے؟ ہمارے تو کروڑوں میں بچے ہیں کہ جو اسکولوں سے بھی باہر ہیں، ان کو بنیادی تعلیم بھی ان کو حاصل نہیں ہو رہی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو انداز ہے نا ہمارا، ہمیں صرف اسلام یعنی قرآن اور سنت اس کو بنیاد بنا کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے مانی صاحب۔ ایک اور جو آپ نے پہلے بات کی اسی کے اوپر پھر ان کا یہ ایک جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آتا ہے کہ تاریخ کے اندر اسلام کی جتنی بھی 1400 سال کی تاریخ ہے اس میں ہمیں کہیں پہ کوئی تصویر کا جو معاملہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کلی طور پہ صحیح احادیث، روایات، اجماع امت سے یہ بات ثابت ہے کہ تصویر سازی ہے، مجسمہ سازی ہے، یہ مسلم روایت کا حصہ پورے 1400 سال کی نہیں رہی، یہ مغربی روایت کا حصہ ہے۔ تو ہم اگر انہی اصولوں پہ چلتے ہیں جو شرعی اصول ہیں، تو شریعت نے تو 1400 سال میں ہمیں اس طرح کی کوئی مثال نہیں دی، تو آپ لوگ جو آج کے دور کے علماء ہیں وہ 1400 سال کی تاریخ کو کیوں جھٹلا کے ایک نئی بات سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیے اصل جو سوال پیدا ہوتا ہے نا وہ ایجادات پر سوال ہوتا ہے، یعنی ایک ایجاد آپ کے پاس آ گئی، اب آپ اس کا استعمال آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اصل میں اس کے جائز اور ناجائز کی بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے روپے پر تصویر کا مسئلہ تھا، اب ابتدا میں کئی علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ بھئی اس پر تصویر ہے، بت ہے، تو آپ جیب میں رکھیں گے، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ اب یہ آغاز میں ایک مشکل پیش آئی۔ اسی طرح جب کیمرہ آ گیا، اب کیمرہ تو 200 سال 300 سال پہلے نہیں تھا نا، یہ اب کی ایجاد ہو گئی، یعنی اب مغرب نے اس کو ایجاد کیا نا۔ اسلامی دنیا میں، اسلامی تاریخ میں آپ کو کیمرہ نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اب اس پر بحث شروع ہو گئی کہ جو آپ تصویر بناتے ہیں وہ ایک نقش ہوتا ہے جو آپ ایک قائم کرتے ہیں،
یہ جو ہے یہ صرف ایک عکس سا ہے، ریفلیکشن سی ہے کہ جو تصویر میں کیمرے کے ذریعے سے لی جاتی. اب اس پر ہمارے ہاں بحث شروع ہو گئی. اب علماء نے اس کے حق میں بھی دلائل دیے، علماء نے اس کے خلاف بھی دلائل دیے. یہ جو انداز ہمارے ہاں اس طرح اختیار کیا جاتا ہے نا، یہ کلی طور پر علماء نے اس کے بارے میں ناجائز ہونے کا فتویٰ جاری کر دیا. اب مجھے بتائیے پاکستان کے علماء آج کون سا عالم ہے کہ جو تصویر نہ کھنچوا رہا ہو یا ویڈیوز نہ بنوا رہا ہو؟ پاسپورٹ پہ لگتی ہے، پاسپورٹ ہے. اس کے علاوہ دیگر آپ دیکھ لیجئے پوری رپورٹ بن کر آ جاتی ہے. یعنی ایک عالم دین کسی کانفرنس میں ہے، کسی سیمینار میں ہے، کوئی درس قرآن دے رہا ہے، درس حدیث دے رہا ہے، اب وہ پوری کی پوری رپورٹ چھپ کر ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے کہ جی انہوں نے یہ کام کیا ہے. اصل جو چیز ہے نا وہ اس پر علماء کو دیکھنا ہوگا. افغانستان کے علماء آج جس مقام پر ہیں، ممکن ہے کہ آج سے 20-30 سال کے بعد ان کی سوچ میں وقت اور حالات کے ساتھ تبدیلی آئے. جس طرح آج سے 30 سال پہلے ہمارے علماء بڑی اس بارے میں شدت اختیار کرتے تھے، ان کا رویہ بڑا سخت ہوتا تھا. تو میرا ذاتی جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو جو پہلے موجود نہیں تھیں اب وہ موجود ہیں. تو ان میں ایک تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ آپ دیکھیے کہ کیا کوئی شرک کا کوئی معاملہ ہے؟ بالکل نہیں ہے. کون مسلمان اب تصویروں کو سامنے رکھ کے کوئی پوجے گا، کوئی عبادت کرے گا؟ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ اخلاقی خرابی کی بات ہے وہاں پر سارے علماء متفق ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی تصاویر اور ایسا کوئی مووی یا کوئی فلم یا کوئی ایسی چیز کی جس میں جو مخرب اخلاق ہے، واضح بات ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے. تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سیلف یہ اس کا استعمال کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ اصل جو چیز یہ ہے نا وہ اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں نا، کیمرے کا یا ٹیلی ویژن کا یا کسی اور موبائل کا، اس کا تو کوئی مذہب نہیں نا. آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ جائز ہے یا وہ ناجائز ہے. اچھا مولانا صاحب، آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے اور ضرورت کی وجہ سے اگر آپ اس میں دیکھیں کوئی اخلاقی خرابی نہیں ہے تو آپ اس کو اپنا لیں، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا بہتر ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. لگتا یہ ہے کہ آپ شریعت کے وہ جو بنیادی اصول جو 14 سال کے اندر بنائے گئے تھے، اجماعی امت تھا، علماء اسکالرز نے بیٹھ کے سارے اصول وضع کیے تھے، آپ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر، جیسے ابھی ان چیزوں میں ہم بات کر رہے ہیں. تو آپ کی جتنی بھی بات ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ان شرعی اصولوں پہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہاں علماء نے وضع کر دیے ہوتے ہیں. آپ معاشرے کی ضرورت کو زیادہ سامنے رکھتے ہیں، اس اعتراض کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ قرآن ہمارے سامنے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جہاں احادیث کا ذکر ہوتا ہے، احادیث کے ذخیرے کا، وہاں پر میں نے آپ کو بڑی بنیادی وجہ آپ کے سامنے رکھ دی، اس کا پس منظر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے. دیکھیے، عبادات کے جو معاملات ہیں نا، عبادات، ان میں تو ہم بالکل ہی کوئی اجتہاد نہیں کرتے، نہ ہم اس کی کوئی علت کو دیکھتے ہیں. ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ قیامت تک اسی طرح ہی ہم نے ابتدا سے آخر تک. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اب مصروفیات زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم اجتہاد کر کے اس کو 3 وقت کی نماز کر لیں، تو یہ نہیں کیا جا سکتا. 5 کی وقت ہے تو 5 وقت ہی نماز قیامت تک مسلمان پڑھے گا. عبادات کے معاملے میں اجتہاد نہیں ہوتا، علت کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن باقی جو انسانی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ایک علت کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. اس کی بنیاد پر یہ بھی علماء نے اسی بات کو بیان کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اکیلے سفر کی اجازت نہیں دی. کیوں؟ اس وقت جنگل تھے، صحرا تھے، اور عورت کی جان، مال، عزت، سفر محفوظ بنیادی طور پر اس کی حفاظت. لیکن پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک خاتون جو سی ہے وہ سونے سے لدی ہوگی، وہ عراق سے مکہ تک اکیلی سفر کرے گی، اس کو خدا کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایسی بہت سی احادیث ہمیں ملتی ہیں. تو گویا کہ ان معاملات میں پھر علت بنیاد بن جاتی ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ پھر فیصلہ کرتے ہیں. اس لیے خواتین اگر جہاں پر سفر محفوظ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ یہاں سے خاتون جہاز پہ بیٹھتی ہے، امریکہ چلی جاتی ہے، کینیڈا چلی جاتی ہے، یورپ چلی جاتی ہے. اب اس کی جان کو چونکہ یہاں پر کوئی خطرہ نہیں، اس کی عزت اور آبرو کو، تو لہٰذا وہ اکیلے سفر کر لیتی ہے. تو گویا کہ ان معاملات میں پھر ہم علت کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں. یہ بھی علماء کرام نے اس کو بیان کیا. اچھا، پھر اس سے آگے آپ دیکھیے کہ مصالح مرسلہ ہے، استصلاح ہے، استحسان کی اصطلاحات ہمارے خود فقہاء نے بیان کی ہیں.
وہ بیان جو کی گئی اور ان کے مطابق جو قانون سازی ہوئی اور فتوے دیے گئے وہ اسی بنیاد پر دیے گئے کہ جو آپ کے ہاں نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ اس میں حسن کو پیش نظر رکھتے ہیں، خیر کو پیش نظر رکھتے ہیں، دین کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اس کے مطابق رائے قائم کرتے ہیں اور فتویٰ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام بقیہ سوالات لیتے ہیں، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق آپ بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے پلیز۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری نیت بت پرستی یا شرکی نہیں ہے تو کیا ہم تصویروں والے کمرے میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نماز ہر کمرے میں ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک، اگر تصویروں کا ذکر کیا گیا وہ صرف اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر سامنے ہوتی ہے تو انسان کی توجہ تقسیم ہوتی ہے۔ نماز کا اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ ہے کنسنٹریشن، جی، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو اور آپ یکسوئی کے ساتھ اور پوری توجہ سے آپ نماز ادا کریں۔ تو تصویر کا جو معاملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کے آگے کوئی نمازی کھڑا ہوا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی تصویر یا کچھ لکھا ہوا ہو تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ نماز میں جو پڑھنا ہوتا ہے اس کے پڑھنے کے بجائے وہ خیال شروع کر دیتا ہے جو اس کے پیچھے اس کی بیک پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اصل میں انسان کو دوسرے کاموں میں مشغول کر دیتی ہیں، تو اس لیے ہمارے علماء نے، فقہا نے اس سے منع کیا ہے۔ باقی اگر کمرے میں اس طرح کوئی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو وہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ویسے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر تصویریں نہ بھی ہوں نا تب بھی ہمیں ایک ڈسٹریکشن جو ہے ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، ہمیں فکر لاحق ہوتی ہے کئی چیزوں کی، ہماری زندگی کے کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہماری اٹینشن ہے نماز میں وہ قائم رہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا، کیونکہ یہ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کی توجہ ہمیں نماز میں حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس کا ایک سمپل جو سادہ سا جواب میں دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ہے خیالات کا لانا، ایک ہے خیالات کا آنا۔ جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں چلو اب امام جیسے رکوع سجود کرے گا ہم کر ہی لیں گے، تو لہٰذا وہ اپنے کاروباری جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، کوئی گھر کے معاملات، تو یہ رویہ اچھا نہیں ہے۔ اچھا، یعنی خیال کو لانا نہیں چاہیے، اگر کوئی خیال آتا ہے تو آنے میں وہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، انسانی فطرت ہے کہ خیال خود بخود انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے۔ خیالات کو لانا، اس کو کنٹرول کرنا یہ انسان کے بس میں ہوتا ہے کہ خیالات کو لائے نہیں وہ۔ ہمارے ہاں لوگ اسلامی نظام کی اکثر بات کرتے نظر آتے ہیں کہ جو اسلامی نظام ہے وہ ہمارے مسائل کا حل ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کیا اس کا واضح حکم اللہ تعالیٰ نے کبھی دیا ہے؟ کیونکہ میں جب بھی قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں یا جب بھی سنا قرآن کو تو مجھے ایسا ذکر کبھی سننے کو نہیں ملا۔ جی دیکھیے جو نظام کا لفظ ہے نا، سسٹم کا، یہ تو گزشتہ صدی میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوا، جی، کیونکہ سوشلزم، کمیونزم مختلف سسٹم اور کیپٹلزم اور فیشزم اور بڑے ازم جو ان سے ہیں وہ ہمارے ہاں چل پڑے، تو ازم کا اصل مطلب ہی یہی ہے، ایک نظام ہے، اور جیسے سیکولرزم ہے اور ایسی بہت سی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی ہم اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے، ہیومنزم، اور ایسا یعنی پورا ایک فلسفہ زندگی آپ اس کو کہہ لیجئے یا کہ نظام کہہ لیجئے، وہ الفاظ ہمارے ہاں استعمال ہوئے کہ جس کی بنیاد پر پھر ہم نے اسلام کا بھی وہ اسلامی نظام کا لفظ ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا، اسلامزم کو۔ دیکھیے نظام جو ان سا ہوتا ہے نا وہ وقت کے ساتھ پرانا ہو جاتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام در حقیقت وہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اسلام انسان کو ہدایت دیتا ہے اور انسانی زندگی میں جو مسائل ہیں ان کے بارے میں اصولی طور پر انسان کی رہنمائی انسان کی کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو ایک نظام پر جب ہم بات کرتے ہیں نا، سسٹم پر، وہ اسی طرح جیسے ڈیموکریسی ہے یا اس طرح دیگر نظام ہے، تو اسلام اس طرح کا کوئی نظام نہیں دیتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ اسلام نظام نہیں دیتا، اسلام ایسے لوگ دیتا ہے جو نظام دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی ایسے لوگ پیدا کرتا ہے تربیت سے، تعلیم سے، ہدایت سے، تطہیر سے، تزکیہ سے، کہ جو پھر انسانیت کو ایک سسٹم، ایک نظام دیتے ہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، تو وہ دنیا کو پھر ایک نظام، ایک سسٹم وہ مہیا کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے ڈیموکریسی کی جب بات کی جائے گی تو خلافت کا ذکر آتا ہے، جی، کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے نظام حکومت قائم کیا اور کس طریقے سے چلایا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اسلام کو اسلام ہی کی نظر سے دیکھا جائے،
قرآن کی نظر سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نظر سے دیکھا جائے تو پھر اس کی جو ابدیت اور آفاقیت اور یونیورسلٹی ہے وہ پھر ہمارے سامنے صحیح طور پر کھل کر آتی ہے۔ آپ نے ابھی بہت دلچسپ بات کی کہ جو اسلام کا نظام ہے وہ اسلام سے اخذ نہیں ہوتا، بلکہ اسلام پرسنالٹیز شیپ کرتی ہے جو آگے نظام قائم کرتے ہیں، جیسے خلافت۔ لیکن ہم جو ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ جو خلافت ہے وہ اسلام کا ہی نظام ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے جی کہ لوگ جو اسلام نے پیدا کیے جی انہوں نے قرآن اور سنت کی روشنی میں لوگوں کی رہنمائی کی اور اپنے نظام کو انہوں نے قائم کیا جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے سنت میں جو اصول دیے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے قرآن پاک اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرو، جی مشاورت سے طے کرو۔ آمریت، ڈکٹیٹرشپ یا ون مین شو جو ہے اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اچھا، یعنی یہ ہے کہ آپ سارے مل کر اپنے معاملات کو لے کر چلو۔ یہ بہت ہی خوبصورت ایک صورت بن جاتی ہے اجتماعی نظام کی کہ جہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے لے کر اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جی یعنی یہاں تک کہ اپنے خلیفہ کو، اپنے حکمران کو بھی اگر مقرر کرتے ہیں وہ بھی باہمی مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری صورت آپ دیکھیے، اجتماعی نظم میں جو ضرورت ہوتی ہے وہ عدل اور انصاف کی ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے اس پر بھی زور دیا کہ جب آپ کے میرے معاملات ہوں گے، مثال کے طور پر وہ معاشرتی ہوں، معاشی ہوں، وہ سیاسی ہوں، اقتصادی ہوں یا حکمرانی کے حکومت کے حوالے سے ہوں، ان میں بھی عدل کو ہمیشہ ہم قائم رکھیں گے۔ اب یہ جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، یہی آپ اس کو کہہ لیجئے کہ ایسے لوگ اسلام مہیا کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تربیت کرتا ہے کہ جو پھر حالات کے تقاضوں کے مطابق پھر اصول اور ضابطے طے کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق بہترین طریقے سے نظام حکومت کو لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ جو جزیہ ہے یہ بھی تو خلافت میں ہم نے دیکھا، حضرت عمر کے دور میں بھی جزیہ لیا جاتا تھا لوگ کافروں سے، نان مسلم سے۔ تو یہ جو جزیہ ہے کیا یہ آج بھی ریلیونٹ ہے؟ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں آج جزیہ لینا نان مسلم سے؟ دیکھیے میں اس حوالے سے یہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو اس وقت جو نظام ملا تھا، جو شکل تھی، یعنی مثال کے طور پر غلامی، کوئی مسلمان خود لے کر تو نہیں آئے تھے نا، یعنی ان کو ورثے میں انسانی تاریخ میں یہ چیز ملی نا، غلامی۔ لیکن اسلام کی جو خوبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اصلاحات پیدا کر دی، یعنی کم از کم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو، یعنی یا آہستہ آہستہ پھر اس زیادتی کو ختم کر دیا۔ یہ چیز اسلام نے پھر پیدا کی۔ اسی طرح آپ جزیہ کی بات کر رہے ہیں تو دنیا میں جو اس وقت نظم و نسق تھا، جو نظام چل رہا تھا، اس میں یہی ایک صورت تھی کہ جو جزیہ وصول کیا جاتا تھا، یعنی جو اپنے مفتوح ہیں یا غیر مسلم ہیں یا کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو ان سے ایک خاص معاوضہ لیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے یہ کیا کہ وہ جو تھوڑا سا معاوضہ غیر مسلم سے لیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں جو مسلمان کو غیر مسلم کو جو چیز مہیا کی جاتی تھی، وہ اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت آبرو کی حفاظت، وہ جنگ میں بھی حصہ نہیں لیتا تھا، یعنی بہت سی چیزوں سے اس کو منہا کر دیا گیا تھا، استثناء کر دیا، اس کو دے دیا گیا تھا۔ تو یہ جزیہ کی یہ صورت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر دور میں ہی رہے۔ آج جب سیاسی نظام ہم دیکھتے ہیں وہ بالکل مختلف ہے، اس میں غلامی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس میں جزیہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس میں اقلیت کا کوئی تصور نہیں ہے، مینورٹی کا کوئی تصور نہیں ہے، حقوق برابر ہیں۔ تو لہٰذا یہ اپنے عالمی حالات اور اپنے جو دنیا کی صورتحال ہوتی ہے اس کی روشنی میں پھر قومیں طے کر کے آگے بڑھتی ہیں۔ ہمارے صاحب آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کی تلاش میں اعتدال سے کام لیا کرو۔ دنیا کی تلاش میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا میں کھب کر رہ کر پیوست ہو کر نہ رہ جاؤ، بلکہ اعتدال اور توازن کے ساتھ چلو۔ فرمایا کوئی شخص اپنی روزی لے لینے سے پہلے ہرگز نہیں مرے گا، یعنی کسی کو بھی موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی روزی نہ لے لے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جو انسان پاگل ہوا پھر رہا ہوتا ہے، لالچی اور حریص ہو کر پھر رہا ہوتا ہے، اس انسان کو تسلی دی گئی کہ بھئی تم اتنا حرص اور اتنی لالچ مت دکھاؤ، محنت کر رہے ہو تو تمہیں ضرور تمہارا رزق ڈھونڈ لے گا اور تمہیں ملے گا، اگرچہ وہ روزی کچھ وقت بعد ملے، یعنی محنت کے بعد کچھ عرصے بعد ضرور وہ تمہارا حق مل جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک سے ڈرو اور طلب دنیا میں اعتدال سے کام لو، حلال حاصل کرو اور حرام چھوڑ دو۔
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائی، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔